बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके पैगामात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और आप इन मैसेजेस के ज़रिए, इन पैगामात के ज़रिए, अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों, खा जिस्मानी एतबार से हों, आप हमसे शेयर करते हैं और यहाँ पर मौजूद उलमाए किराम और जय्यद मशाइख़ उज़्ज़ाम हमारे मसाइल का हल फरमाते हैं। और नाज़रीन, अगर आप महसूस करते हैं कि जादू टूने का असर है या फिर घरेलू मामलात के अंदर नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा है, कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश है, कोई अच्छी जॉब चाहता है या जॉब के अंदर प्रमोशन चाहता है, इसी तरह कोर्ट कचहरी के मसाइल के अंदर जो है वो धक्के खा रहा है, या कोई सर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ब्लड प्रेशर की वजह से आप जो है वो परेशान हैं, ये तमाम तर मसाइल जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। आपके जो टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से नंबर लीजिए और हमें लाइव कॉल कीजिए। हम आपकी जो लाइव कॉल होगी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और फिर यहाँ पर मौजूद जो हमारे उलमा व मशाइख होंगे वो आपको इसका हल बताएंगे, वजीफ़ा बताएंगे और कुरानी आयात की रोशनी के अंदर आपके जितने भी मसाइल हैं उसकी तशफ़ी फरमाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और कोहिनूर टीवी स्क्रीन पे आप कोहिनूर टीवी की स्क्रीन पे आप इनको देखते रहते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह साहब सोहरवर्दी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब कैसे हैं? खैर वाफियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आज आए हैं, खैर वाफियत से पहुँचे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा जी। और इनके साथ हमारे दूसरे जो शख्सियत मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद शहबाज़ अहमद शाह सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, कुरान करीम का आगाज़ सूरतुल बक़रा से होता है और खालिक़ कायनात ने शुरू के अंदर ही कुरान पाक की तारीफ़ फरमाते हुए फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके अंदर जो है वो कुरान पाक के अंदर मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन की जब अलामत बयान की तो तीसरी अलामत जो थी वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ख़र्च करते हैं। और यकीन जानिए कि अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च करना ये इस कदर अल्लाह को महबूब है, इस कदर अल्लाह को महबूब है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर हम अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च करते हैं तो हमारी उम्र के अंदर भी इजाफ़ा होता है, हमारे माल के अंदर भी इजाफ़ा होता है, फिर हमारे जो मामलात हैं उनके अंदर भी जो है वो खालिक़ कायनात खैर व बरकत पैदा फरमाता है। तो पीर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पीर साहब, अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च करना, सदका देना, इसकी क्या फ़जीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आज के हमारे इस इस्तिखारा प्रोग्राम में साथ साथ हमारी जो फलाही गुफ्तगू है या अकायद पे या अरकान पे या ये चलती रहती है। बहरकैफ सदका जो है ये भी एक जो अल्लाह के रस्ते में मुख्तलिफ, जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात देते हैं, फ़ितराना देते हैं, कुर्बानी देते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। आज हम
جو ہے وہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر اپنی لائیو کالز کیا کریں، اپنے جو ہے وہ میسیجز ہمیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے میسیجز کو، آپ کے لائیو کال کو جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور یہاں پر موجود علماء کرام آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میرا نام سمیہ ہے، گجرات سے بات کر رہے ہیں۔ جی بہن، مسئلہ بتائیے گا۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ پہلا یہ کہ میرا بھائی ہے، ہماری دکان، ہمارا کاروبار کافی ٹھیک تھا جی۔ تو وہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتا، نہ دکان پہ جاتا ہے، تو بہت ہی جو ہے نا نقصان میں جا رہی ہے دکان۔ کچھ ایسا ہو جو اس کا دل لگے، وہ دکان پہ بیٹھے، کیونکہ حالات کافی جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا، آپ کے جو بھائی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ علی احسان۔ علی احسان صاحب۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نرگس بانو۔ نرگس بانو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے بالوں کا میرے مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی آئل نہیں چھوڑا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑا، اور اب جس ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں جی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائیں، سرجری کروائیں، تو اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ چیز کروائی جا سکے۔ تو مجھے کوئی ایسی پاک کلام بتا دیں جس کی مدد سے۔ جی بالکل بالکل، آپ کو بتاتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، 2 سوالات تھے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہن تھی، ان کے بالوں کا مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے بھی بتا دیجئے۔ بالوں کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ کاروبار کے لیے نہیں جاتے، اور وہ ان کا دل نہیں کرتا کام کے لیے، دکان ہے ان کی، تو اس حوالے سے ذرا۔ اچھا میرا بیٹا، جو تو بالوں کا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کریں کہ زیتون کا تیل لے لیں، یا اپنا کوئی سادہ جو ہے وہ اپنا لے لیں آپ تیل۔ تو اس تیل کے اوپر آپ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ 15ویں پارے کی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ اس تیل پہ دم کر کے آپ تھوڑا تھوڑا اپنے بالوں کو، یہ 21 دن آپ نے لگانا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ 15ویں پارے کی ہے، اور اس کا 9واں رکوع ہے، اس میں جا کے دیکھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، یہ بھی کوئی مقدار ہوگی؟ دن میں 1 مرتبہ لگانا ہے، 2 مرتبہ صاف ظاہر ہے ایک دفعہ ہی لگائیں گے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا جیسے بھی آپ نے لگانا ہے، اس کو 21 دن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 دفعہ دن میں تو ضرور آپ نے لگانا ہے، آپ مناسب سمجھے 2 دفعہ لگا لیں، ورنہ 1 دفعہ لگائیں آپ۔ تو 21 دن اس تیل کو آپ 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آپ دم کر کے وہ تیل لگائیں، انشاءاللہ جو بال آپ کے گر رہے ہیں وہ رک جائیں گے۔ دوسرا رہا کہ آپ کے بھائی کا کوئی کاروبار نہیں چلتا ہے، وہ دکان ہے ان کی، لیکن وہ کاروبار پہ وہ جاتے نہیں ہیں اور سنبھال نہیں رہے ان کو، جاتے نہیں ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے بھائی کو نا 7 دن سورۃ اخلاص جو ہے نا، قل هو اللہ احد، اس کو 11 دفعہ پڑھ کے نا 7 دن آپ کوئی میٹھی چیز دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ اس کا دل کرے گا۔ اور جب بھی کوئی چیز پڑھائی کریں اس کے بعد دعا اللہ کے حضور میں ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا اس مقصد وہ پورا فرما دے۔ دعا کو نہیں بھولنا، دعا ضرور مانگنی ہے، اور دروشی پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ بھائی آپ کا کام پہ چلا جائے گا۔ جی میری بہن، آپ نے دونوں جو آپ کے مسائل تھے اس حوالے سے آپ نے سنا، پیر صاحب نے بڑی اچھی جو ہے وہ وضاحت بھی فرمائی ہے، اور آپ کو جو وظائف بھی بتائے ہیں، اور یہ جو وظائف ہیں یہ تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ 5 وقت کی نماز ساتھ پڑھیں گے، اور دل کے اندر زہد و تقویٰ جو ہے وہ آپ پیدا کریں گی، اور پھر دیکھے گا کہ اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو حل ملے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جاب کے اندر پروموشن ہو یا اچھے اس کے معاملات ہوں تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ پیر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، بتائیے گا کہ صدقہ و خیرات کرنا فرماتے ہیں کہ گناہوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اور پھر دوسرے جو معاملات ہیں دنیاوی اس کے اندر بھی بڑی برکت ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت موضوع سخن آج آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی مثال اللہ فرماتا ہے ایسے ہے کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں کاشت کر کے آ جاتے ہو اور اس دانے کے بدلے میں 7 بالیاں اگتی ہیں جی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل 700 دانے، ٹوٹل 700۔ علامہ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سر مسز شاجد بات کر رہی ہوں، جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی بتائیے مسئلہ سر میں نے بتائیے۔ علماء کرام سے ذرا 2 سوال کرنا ہے ذرا، مطلب جی جی ضرور، جی لائن پہ ہیں سر؟ جی سارے آپ کو سن رہے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام اللہ۔ سر میں نے تھوڑی سی انفارمیشن لینی ہے کہ بعض لوگ ہندسوں کے عادات سے حساب کتاب لگا کے تو فیوچر بچاتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ فیوچر پہلے ہی بتا کے بندے کو مطلب پریشان کرتے ہیں، تو مجھے یہ میرے نا گھر میں نا جو چینل جو ہے نا آپ کا، اس کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بالکل بھی، تو مجھے لائن میں اگر جواب مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مجھے ٹی وی کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی۔ وہ چینل ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، 6 گھنٹے بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گا، آپ وہاں سے بھی یہ جواب سن سکتی ہیں، اور فیس بک پہ یوٹیوب پہ بھی کتنے بجے سر جی؟ یہ 6 گھنٹے بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گا، اور فیس بک پہ بھی آپ سن سکتی ہیں اس کو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے نا وہ حل بتا دوسرا میں نے میری بات پوری سن لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں نے پرسنلی کوئی سوال ان سے علماء کرام سے میں نے بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جو پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ آپ کال کر لیجئے گا، یا پھر یہ ہے کہ خط پہ جو ہے نا وہ خط کے ذریعے ہمارا یہ جو ایڈریس ہے نا اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک، ہاں بس مجھے یہی پوچھنا ہے کہ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض جی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے جی، پھر السلام صاحب علیکم، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شاہ صاحب بتائیے گا جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ حساب لگانا ہے۔ جی اصل میں ان کے سوال یہ تھا کہ علم العادات کے حوالے سے آنے والے وقت کی پیشین گوئی کر دینا یہاں سے آواز آ رہی ہے اور اس پر یقین رکھنا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میری بہن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم العادات کے ذریعے جو حساب و کتاب لگایا جاتا ہے اس پر آپ 100% یقین نہیں کر سکتے۔ اچھا، اللہ کی تقدیر غالب ہے، لیکن علم العادات برحق ہے، لیکن اس پر آپ 100% یقین نہیں کر سکتے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو حساب لگا دینا یہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ دیکھیے یہ قیافے ہیں، اندازے ہیں، اچھا، انہیں ہم 100% ایک جیسا ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیں کسی کے نام کے اعداد نکال کر اس کا جو ہے نا وہ ذائچہ بنا لینا اور پھر دیکھنا کہ اس کا سٹار یہ ہے، تو اس سٹار کے لوگوں کو اب ہوتا یہ ہے کہ اس سٹار کے اگر 100 لوگ ہیں اور یہ چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی، تو ان میں سے 20 یا 30% ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز پیش نہیں آنے والی، تو لہٰذا یہ ایک اندازے ہیں اور قیافے ہیں، ان پر ہم حتمی یقین نہیں کر سکتے، لہٰذا اس سوچ اور جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام نے جو ہمیں طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں، استخارہ خیر طلبی، اللہ سے خیر جو ہے نا وہ مانگنا، اور اپنے معاملات میں اللہ سے مشاورت کرنا، تو اس کا طریقہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، بڑا آسان سا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسنون دعا جو استخارے کی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و بقدرتی کا، وہ اگر نہیں آتی تو آپ زبان سے عام انداز میں کہہ لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا اللہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں میرے لیے کیا بہتر ہے، تو جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کام کا ارادہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، خواب میں اگر سبزہ نظر آئے، گرینری نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہے، اگر کوئی اور کلر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہے، لہٰذا یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پہ دکھا دیا جاتا ہے، اگر کچھ بھی نظر نہیں آتا سو جاتے ہیں تو اگلی رات کریں،
اچھا، پھر اگلی رات کریں، 3 رات تک یہ استخارہ کریں گے تو تیسری رات تک کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ اچھا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب نظر آتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کسی صاحب علم سے وہ جو خواب نظر آئے اس کی تعبیر پوچھ لیں، یا ہمارے پروگرام میں آپ کال کر لیں، روزانہ شام کو 6 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں کال کر کے جو خواب آپ دیکھیں استخارے کے نتیجے میں وہ خواب ہمیں بتا دیں تو یہاں سے آپ کو تعبیر بتا دی جائے گی۔ تو بہترین طریقہ استخارہ کرنا ہے۔ بہت خوب آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں اس میں تھوڑا سا جی بتاؤں، جو ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے اس کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میکسیمم جتنے لوگ ہیں نا پیر صاحبان جی وہ یہی حساب کرتے ہیں۔ یہ علم العادات کا جو حساب ہے نا، عددی حساب جس کو کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تیرے نام کے عدد ہیں، تیری والدہ کے نام کے عدد ہیں، پھر جو مقصد ہے اس کے عدد ہیں، پھر اس دن کے عدد ہیں، اس طرح کر کے اس مجموعے کو جمع تفریق کرتے ہیں۔ تو بہنا کا سوال یہ ہے کہ جس پیر کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا، آپ بھی کسی کے پاس جائیں گے نا تو آپ کہیں ذرا میرا حساب لگا دیں، انہوں نے یہی لگانا ہے، جی حساب یہی ہے۔ تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے جو جاتے ہیں وہ دعا کر دیتے ہیں، یا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بات سن کے تو وہ نسخہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ میڈیسن استعمال کریں، یا کم لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد بغیر حساب کے وہ تویز دے دیتے ہیں کہ چلیں یہ مقصد کے لیے بھی یہ مقصد۔ تو اس لیے یہ اسلاف کا بھی طریقہ ہے، علم العادات کا، جو ہمارے اسلاف ہیں وہ ان کے طریقے پہ ہی آج کے لوگ بھی ہیں نا وہ جو چل رہے ہیں، کہ وہ اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح پیر صاحب نے بتایا کہ مکمل یقین کر کے بیٹھ جانا وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ جو اسلاف کا طریقہ ہے اس میں ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ جس طرح آپ بتا رہے تھے نا کہ بہت شاذ و نادر لوگ موجود ہوتے ہیں، تو میں ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا کہنے لگا جی پیر جی حساب لا دو، تو وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کہ ہم دعا والے ہیں کہ حساب لگانے والے ہیں، تو اس کو اٹھا دیا تھا۔ کچھ ایسے بزرگ تسلی نہیں ہوتی، میں بتاؤں نا آپ کو، جس طرح آپ کسی کو دعا کر دیں گے نا تسلی نہیں ہوگی، جس طرح تویز کے بغیر آج کے جو مرید ہے تویز کے بغیر اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی مریض آ جائے ڈاکٹر اسے دوائی نہیں دیتا، دوائی کے بغیر تسلی نہیں ہوتی لوگوں کو، وہ ہر آنے والا کہتا ہے جی کچھ اچھا سا تویز مجھے بنا دیں، بس تکڑا سا میرا حساب لگا لیں۔ یہ بیسیکلی ایک تسلی کے لیے ہے، وہ حساب جیسا بھی حساب لگانے والا لگا دے، وہ اس کی اب دیکھیں نا یہ بھی تو حساب ہی ہے نا کہ کپڑا لے کے آئیں جی وہ کپڑے کو بس تھوڑا سا پڑا، اب دیکھا سونگنا شروع کر دیا، اب اس کے بعد اسے بتانا طریقہ کار تو وہی ہے نا، لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، ہر ایک کا ایک مختلف اپنا طریقہ ہے۔ پھر قرآن کے اوپر فعال ہے، وہ فعال بھی نکالتے ہیں، پھر وہ بھی ایک طریقہ۔ اس طرح اس حساب و کتاب کے بے شمار طریقے ہیں جو اسلاف سے یہ لیے جاتے ہیں۔ اچھا مطلب یہ جس طرح آپ بتا رہے تھے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے؟ نہیں غلط نہیں غلط نہیں اس کا یہ بھی ایک ہے، فیکٹر غلط ہوتا نہیں ہے، ہے۔ لیکن ایک بات غلط ہے کہ کرنے والا مکمل طور پہ اس کو وہم میں ڈال دے یا اپنا ذاتی لالچ رکھ کر اس کو اس سٹیج پہ لے جائے کہ یہ اب یا تو مر جائے گا یا یہ سارا کچھ اپنا گھر کا مال مجھے دے دے گا۔ مطلب ایک قطع نظر اس کے کہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر یا ذاتی لالچ کو سامنے رکھ کر اگر اسے کچھ حقیقت کا پتہ ہے، صحیح حساب بھی ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن مکمل طور پہ اس کو کسی تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا یا خوف میں مبتلا کر دینا یا اس کی جان کو خطرے میں ڈال دینا یہ مناسب۔ میری بہن کا سوال بھی غالباً اسی انداز میں تھا۔ علامہ صاحب وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنے مصائب، اپنے آلام، اپنی تکالیف
ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں پر موجود جید علماء و مشائخ خانقاہوں سے متعلقہ شخصیات ہمارے مسائل کا حل بتاتی ہیں. اور آپ اگر کوئی بھی پریشانی کوئی بھی ٹینشن فیل کر رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ لائیو کال کریں اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی. قبلہ پیر صاحب وقفہ پہ جانے سے پہلے آپ کچھ فرمانے لگے تھے. پیر صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں میری بہن کے سوال کا جواب دیا، تو میں اسی بات کو بڑھانا چاہ رہا تھا اس انداز میں کہ علم العداد کے ذریعے جو ہم حساب لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارے آنے والے کے طبیعت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں، یا اب کیا کیفیت ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے. تو جو میری بہن پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈرا دیتے ہیں. پیر صاحب نے آخری جملوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فیوچر کے حوالے سے. جی. تو جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس کے حوالے سے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو ڈرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ فائدہ لینا چاہ رہا ہے. اچھا. ہاں، تو لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازن پھرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ حل آپ کے پاس ہی ہے اور آپ ہی مجھے حل اور بتائیے. پھر وہ حل جب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر وہ مطالبات ہوتے ہیں اور پھر یہ لے کر آئیں، وہ لے کر آئیں، یہ کریں، وہ کریں. یہ پلیٹ فارم گزشتہ کئی سالوں سے کوہ نور ٹی وی چینل کا استخارہ پروگرام ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو کسی ایسے شخص کے ہاتھ جو ہے نا وہ یرغمال نہ بن جائیں، کسی ایسے ڈاکو کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہ جو انہیں روحانیت کے نام پر اور استخارہ کے نام پر اور حساب و کتاب کے نام پر لوٹ لے. تو ان لوگوں کی یہاں رہنمائی کی جاتی ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں. کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجیں، تو خط میں انہیں تعویذات بھی یہاں سے بھیجے جاتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ ان کی جو پرابلم ہے، جس پریشانی میں وہ ہیں، ان کی وہ پریشانی دور ہو جائے. اور ہمیں بیسیوں کالز بھی بعد میں آتی ہیں، پیر صاحب قبلہ جانتے ہیں، اور یہاں پہ وہ کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بہت پھرے، بہت چکر لگائے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جب آئے تو یہاں اس پلیٹ فارم سے ہم نے کال کی تو ہمارے مسائل یہاں پہ خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں حل بتایا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ بتایا جاتا ہے. اللہ بے کی لوث یہ پروگرام کرنے والے سارے، ہماری تمام ٹیم اور ہمارے بیک کیمرہ بھی جتنے ورکر ہیں، اللہ ان کی بھی کوششیں کاوشیں جو اس پروگرام کے لیے قبول فرمائیں. ہمارے سالار صاحب ہیں، ہمارے شعیب بھائی ہیں، تو یہ بھی اس پروگرام کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے ان کا بھی ایک کردار ہے. اور جو کام بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کیا جائے تو اس کی برکت ہوتی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں تو پھر برکت ہے ہی ہے. باقی جو وظائف ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ خود بزرگوں نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر ہو اور حدیث کے اندر ہو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے. پھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو صدقہ کچھ لوگ جانوروں کے لیے رکھاتے ہیں، انڈے وغیرہ ہوتے ہیں، گوشت، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا حکم ہے شریعت کے اندر اور اس روحانی معاملات کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بعض دفعہ نا بندوں کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ صدقہ، یہ کوئی صدقہ ہے کہ آپ ادھر سے جاتے جاتے رستے میں چھچڑے لیں اور جا کے نہر پہ ڈال دیں، یہ صدقہ ہے؟ بھائی صدقہ تو وہ چیز ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے لیے بھی پسند کریں. اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں دیں. آپ کھاتے ہیں آپ بکرے کا گوشت، بالکل، آپ کھاتے ہیں بکرے کے گوشت کی مچھلیاں، آپ کھاتے ہیں فش، آپ کھاتے ہیں اچھے سے اچھا گوشت، اور اللہ کے راستے پہ کیا دے رہے ہیں؟ نہر پہ گاڑی پہ جا رہے ہیں، وہ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ راستے میں وہ چھچڑے لے کے وہ مطلب ہے کہ وہ کھڑے ہوئے شاپروں میں ڈال کے آپ کہتے ہیں دے دیں جی، وہ دے دیتے ہیں، آپ جاتے جاتے اس کو نہر میں پھینک دیتے ہیں. یہ کیا صدقہ ہے؟ یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. دل کی تسلی کے لیے غالب یہ کہ حال اچھا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ تو اپنی پسندیدہ چیز میں اللہ کے راستے میں جائیں، اور صدقہ رد البلا ہے. بالکل، تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے. 70 بلائیں جی ایک دفعہ صدقہ دینے سے 70 بلائیں. وہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے 700 گنا کر دے. سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی مرضی ہے، وہ جتنا چاہے اس میں اس کی بارگاہ میں حساب کتاب نہیں ہے. یہ حساب کتاب جو ہے نا یہ ہمارے ہیں. وہ مالک تو انہا تو ہے کل کوثر، وہ جو خیر کثیر عطا کرتا ہے نا اس کی خیر کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے یہ جو آپ کام کرتے ہیں نا یہ کام نہ کریں.
ٹھیک ہے، جانوروں کے اپنا ایک رزق ہے، ان کو اللہ دے رہا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو دینا ہی دینا ہے، وہ چاہے پرندے ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میں وہ لفافہ لے کے اور نہر میں پھینک دوں گا اور میرے وہ سر کا صدقہ، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ لوگوں کو دیں، اچھی سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں۔ جب مالک تمہیں اچھا دیتا ہے تو تم بھی مالک کے راستے میں اچھا دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کرتے وقت تو خوبصورت چیزیں اپنے سامنے رکھیں اور جب آپ نے کسی کو روزہ افطار کرانا ہو تو آپ کہیں کہ چلیں یہ چیزیں لے جائیں جی۔ یہ ایسے نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہ سارا تمہارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری نیت پہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کلوں کے اندر ایک محفوظ ہو جاتا ہے، جی اسی طرح مطلب ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، اپنے مال میں سے دیتا ہے، تو بے شمار مصائب و آلام سے بندہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، مطلب ہے کہ آپ جتنا چاہیں صدقہ دے دیں، آپ اپنے مال میں سے، پھر آپ نے اپنی طرف سے دینا نہیں ہے، دینا تو ہے کہ جو مالک نے دیا اس میں سے دینا، اس میں سے دینا ہے۔ کوئی کسی کے احسان تو وہ حق ہے، ایک دینا بھی حق ہے، لینے والا کا بھی حق ہے، اس کا حق ہے۔ جس طرح وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ ہم اپنی فصل کاٹتے ہیں تو اس میں سے عشر دیتے ہیں، جی وہ بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے، تو وہ ایک حق ہے اس کا، فصل کا، اس زمین کا ایک حق ہے کہ آپ اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ایک لمٹ ہے، وہ آپ دیں، حق ہے اپنے مال کو پاکیزہ کریں، اپنی جانوں کو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تمہاری جتنی بھی آسمانی زمینی بلاؤں ہیں وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں گفتگو صدقہ کے حوالے سے، تو آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ لائیو کال کیجئے۔ آپ کی لائیو کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی، جس طرح ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہم سے کال کرتے ہیں اور ان کو پھر یہاں پہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ان کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ہم سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کیجئے۔ آپ کے جو ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر لیجئے اور پھر فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ کچھ جو عامل حضرات ہیں وہ مانگتے ہیں 5,000 10,000 فکس پیسے کہ ہم نے جی یہ کام جو ہے وہ ہم کر کے دیں گے تو اتنے پیسے لگنے ہیں، اتنے پیسے لگنے ہیں، کیونکہ جو موکلات کو کھلانا ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نذرانے اور ہدیے کا، تو اس کے تو جواز کی بے شمار روایات موجود ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اس انداز میں آنے والے کی بساط نہیں دیکھنی، اس کی استطاعت نہیں دیکھنی، صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے بے تحاشا پیسے مانگ لینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب عمل ہے، یہ اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حسب توفیق وہ خدمت کریں، وہ ہدیہ دیں، وہ نذرانہ دیں، تو وہ دینے میں اور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقراء اور درویشوں کا طریقہ یہ ہے کہ نہ طمع، نہ منع، نہ جمع۔ بہت خوب علامہ صاحب، یہیں سے ہم آپ کا جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں خوشحال سے بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری نا شادی نہیں ہو رہی ہے اور عمر میری نا 27 سال ہو گئی ہے، مطلب بات بنتی ہے لیکن بات پھر بنتی نہیں ہے آگے۔ اچھا جی، آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سائمہ شہزادی ہے، والدہ کا نام ہے طاہرہ جبین۔ لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہوئی ہوئی ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ پھر سب بتائیے گا جی، بہن ہے اور 27 سال ان کی عمر ہو چکی ہے۔ میری بہن آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں اسماء الحسنہ کا، جی تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کا اچھی جگہ پہ اور مناسب رشتہ آپ کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز تہجد کے وقت آپ اور آپ کی والدہ دونوں کچھ نوافل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنا وقت ملے، اور نوافل پڑھنے کے بعد تہجد کے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد یا سمیع یا مجیب، جی یہ آپ نے ماں بیٹی دونوں نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک پھر ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب، یہ 200 مرتبہ یعنی 2 تسبیح پڑھنی ہے، اور دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ یا فتاح پڑھنا ہے۔ اور کتنے دن تک یہ؟
41 दिन तक ये अमल करें। अच्छा पीर साहब, ये इंशाअल्लाह अय्याम मखसूसा होते हैं तो औरत उन दिनों में उसमें जितने दिन नागे होंगे बाद में उतने दिन पूरे कर लेंगे। जी ठीक है जी। मेरी बहन, आपने समात किया जिस तरह पीर साहब ने आपको वजीफ़ा बताया है, आप इस पे अमल कीजिए, इसको पढ़िए, नमाज और तहज्जुद के साथ आप पढ़ें। और अक्सर ये होता है कि कॉलर्स हमारे शिकायत करते हैं कि वो वजीफ़ा उनको भूल जाता है, तो आप फेसबुक जो हमारा पेज है कोहे नूर का, आप वहाँ से भी ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और फिर ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और आपका जो वजीफ़ा होता है उसको दोबारा जो है वो लेट सकते हैं। तो अभी नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपका अपना है। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और आप ज़रूर हमें लाइव कॉल कीजिए, हम आपके मुंतज़िर हैं। आप जितने भी मसाइल हैं, जितने भी आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें अपने कारोबार के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने जो मामलात हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर जो मोहब्बत है वो बढ़े और आपके ताल्लुकात दोस्तों के साथ और जितने भी आपके मुतल्लिकीन हैं उसके साथ रवाबित आपके अच्छे हों, आपकी जो मामलात हैं, जॉब है उसके अंदर प्रमोशन हो, तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है फ़ी सबीलिल्लाह है और आप ही की खिदमत के लिए है। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। क़िबला पीर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये जो मखसूस आमिलीन होते हैं ये मांगते हैं और इसकी वजह से ये जो गुरबा होते हैं या जिनकी पसली इतनी नहीं होती कि वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैसे अदा कर सकें, तो अब ऐसे लोग जो हैं वो क्या करें कि वो अब उनको भी ज़ाहिर बात है हाल चाहिए होता है, तो हदीस पाक की रोशनी में कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जो जितने भी मामलात हैं उनके अंदर खैर व बरकत होती रहे, वैसे ही एक मामूली ज़िंदगी हो। जो देखें, हम किस लिए बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं ना, हमारा चैनल इसीलिए है, हम इस प्रोग्राम को इसीलिए कर रहे हैं और इसीलिए मैंने आपके सामने सवाल रख दिया है। इन लोगों के लिए बैठे हुए हैं कि आप कॉल करें, जी हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। और हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि खुदा के वास्ते ये जो जोहला हजरात बैठे हुए हैं गली गली मोहल्ले में पीर बन के, अच्छा वैसे इनसे जान छुड़ा लें, बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाएं। ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, कहता है जी वो एक बंदा है, वो बड़ा उसके पास इल्म है। मैं कहा क्या इल्म है? जादू का इल्म उसके पास तबाही है। मैं कहा यार मेरे सामने उसे बिठा दो, उसे कहें जो हमला करना है मेरे ऊपर कर लें। बहुत खूब फरमाया पीर साहब। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन और कहाँ से? जी बहन, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम यास्मीन है जी। ये बात पूछनी है कि मेरी बहन का ना 32 साल उम्र है। जी हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए, अपना मसला बताइए। तो ना उसका ना रिश्ता नहीं हो रहा, 1-2-3 दफा उसकी मंगनियां भी टूट गई, बड़े परेशान है। अच्छा जी, उनका नाम क्या है जी? उसका नाम रिफत है। और वालदा का नाम क्या है? उसका नाम अनवर है। जी ठीक है बहन, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, आपको अभी पीर साहब से जो है वो वजीफ़ा लेके देते हैं। पीर साहब वही बात के मेरी बहन, आप इस तरह करें कि अपनी बहन को कहें तो नमाज की पाबंदी करें और रोज़ाना नमाज मगरब के बाद एक दफ़ा सूरत मरियम पढ़ लिया करें। ठीक है, रोज़ाना ये एक अपना मामूल बना लें कि मगरब की नमाज के बाद सूरत मरियम पढ़ें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ करें। इंशाअल्लाह कुछ अरसा पढ़ेंगी तो कोई ना कोई अच्छी खबर आ जाएगी। जी बहन, आपने समात किया कि जिस तरह पीर साहब बता रहे थे हमें जो है वो वजीफ़ा, आप इस पे अमल कीजिए। इससे पहले क़िबला शाह साहब ने भी एक वजीफ़ा बताया, जो आपके लिए मुनासिब हो आप जो है वो जिसके लिए होता है वो उसी के लिए। अच्छा ठीक है, जनरल वजीफ़ा तो नहीं होता। मतलब कि अगर जनरल हो तो फिर नाम पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। जी 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 ठीक है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो हमारे ये जो जोला हज़रात बैठे हुए हैं गली गली मोहल्ले में,
تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے ڈرانے کے, سوائے لوٹنے کے. لوٹ رہے ہیں اس قوم کو. یہ قوم بھی جہالت میں ہے اور وہ اس سے بڑی جہالت میں ہے. اور میں تو اکثر دیہاتوں میں جاتا ہوں نا, تو بلیو کریں کہ وہ پیر صاحبان کہ آج یہ ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, جی ٹھیک, کہاں سے؟ جی فلاں سے. وہ سال کے بعد آتے ہیں اور پھر وہ گھر گھر جاتے ہیں. صحیح ہے. کسی کا کہا جی پیر صاحب 7 چیلے بھی ہوتے ہیں, پیر صاحب سال کے بعد آئے. ایک بھینس تو بنتی ہے نا. ہاں, ایک کسی نے 1 من آٹا دے دیا, کسی نے دانہ دے دیا, کسی نے چاول دے دیے, اور ڈراتے ہیں کہ اگر یہ دیکھیں نا, یہ بچہ جو ہے نا یہ میری دعا سے ہوا ہے, یہ اگر آپ نے بھینس مجھے نہ دی تو یہ لگا جائے گا. جتنا بالکل پیر صاحب, آپ یہیں سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی, یہ السلام استخارہ علیکم. کروانا تھا. جی بہن, کون اور کہاں سے؟ اسلام آباد سے بول رہی ہوں. آپ کا میرا نام بھائی ہے, نام ہے ان کا الطاف. جی ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ شمیم اختر. ٹھیک ہے جی. ان کا ہاں, کسی جگہ کوئی بات نہیں بنتی رشتے کی, جہاں بھی کرتے ہیں تو کہیں استخارہ نہیں صحیح آتا. بھائی خود کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں تو نہیں آتا. میں نے کہا پیر صاحب سے کرواؤں. جی بہتر. جی قبلہ شاہ صاحب, رشتے کے حوالے سے ہی وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن نماز کی پابندی کریں, بھائی سے کہیں نماز پڑھا کریں اور درود پاک پڑھا کریں. اچھا, کثرت سے درود پاک پڑھیں. ان کے معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں یہ درود پاک کی برکت سے کھلیں گی. 2 چیزیں, ایک تو دن میں 313 مرتبہ استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور دوسرا 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اگر وقت ہو تو 1100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. صرف 1 ماہ تک یہ عمل کریں, انشاءاللہ ان کے معاملات میں بہت ساری بہتری آ جائے گی اور کوئی اچھا رشتہ بھی ان کے لیے آ جائے گا. یہ جو 2 چیزیں ہیں انہیں پابندی کے ساتھ صرف 1 ماہ تک آپ کر لیں, استغفار اور درود پاک. انشاءاللہ ایسا رشتہ ہوگا کہ آپ خود انگشت بدندہ رہ جائیں گی کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو کیسا رشتہ عطا فرمایا. ماشاءاللہ. جی بہن, یہ جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے, آپ اس پہ جو ہے وہ عمل کیجئے. اگر آپ کبھی یہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ نہیں سماعت کر سکتے, تو آپ یوٹیوب سے ہمارا جو لنک ہے, آج کی ڈیٹ ڈالیں گے اور استخارہ لکھیں گے, تو اس جو لنک ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ یوٹیوب سے نکالیں اور آپ وہاں سے بھی پروگرام جو ہے وہ سن سکتی ہیں اور وہاں سے آپ وظیفہ جو ہے وہ لے سکتی ہیں. ناظرین, پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور آپ کل ہم آپ کے ساتھ یہاں اسی پروگرام میں اسی جگہ پر آپ سے ملاقات کریں گے. اور آخر میں پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. قبلہ شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین, آخر پہ ایک بات میں بھی بتاتا چلوں کہ غریب صحابہ اکرام جو تھے, انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہمارے پاس تو وہ مال نہیں ہے جو بڑے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, تو ہم اس کی کمی کیسے پورا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بی بی فاطمہ والی تسبیح ہے, ہر نماز کے بعد وہ پڑھو اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, تو انشاءاللہ العزیز وہ جو صدقہ و خیرات کرنے کا سارا ثواب ہے جو امراء کرتے ہیں, آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. آخر میں پیر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم, ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ, ساری امت کی خیر فرما, ساری امت کو ہدایت عطا فرما, ہم سب کو ہدایت عطا فرما. پروردگار عالم, جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. جتنے مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہوتے, ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. آمین. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, اتفاق اور اتحاد فرما, ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.